Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Afzalus salati wa akmalus salami ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihil kiram wa ashabihil izam ajma'in. लफ्ज़ लफ्ज़ नूर और हर्फ हर्फ रोशनी से आरास्ता नूर कुरान के साथ ताहिर बुखारी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, हम गुज़िश्ता चंद यौम से मुताला कुरान के सिलसिले में हमने बतौर ख़ास सूरह बक़रा, सूरह आले इमरान, सूरह निसा और सूरह माइदा, ये चार सूरतों का मदनी सूरतों का वो ग्रुप है जिसका हमने मुताला किया। और उसके बाद दो मुसलसल मक्की सूरतें, सूरह आराफ और उससे क़ब्ल सूरह अनाम। सूरह अनाम का मुताला हमारा कल जारी रहा और आज उसके इख्तिताम के साथ ही 8वें पारे के निस्फ़ से सूरह आराफ उसके मौज़ूआत शुरू होंगे। ये मक्की सूरतें जो हैं इनका मिजाज मुख्तलिफ है और मदनी सूरतों के मौज़ूआत मुख्तलिफ थे। मदनी सूरतों में जो वास्ता था वो अहले किताब से था, यहूद से था, निसारा से था, और वहाँ एक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट वो रियासत के एतबार से तरतीब और तश्कील पा रही थी, और एक मुआशरत, इस्लामी मुआशरत और फिर दीगर अक़वाम के साथ रब्त और सफ़ारती उमूर समेत बहुत सी चीज़ें ज़ेर मुतालिया थीं। मक्की दौर जो है इसका मिजाज और इसके चैलेंजेस मुख्तलिफ हैं। एक ऐसी कौम और एक ऐसे तबके से वास्ता था जो खुदा और बिलखुसूस बादत हयात ज़िंदगी के तसव्वुर से आगाह ही नहीं था। फिर इन लोगों को एक बड़ा घुमंड था, बड़ा गुरूर था अपनी ज़ुबान पर। कुरान पाक जहाँ जहाँ जिस जिस उसलूब में नाज़िल होता रहा वहाँ की बुनियादी ज़रूरियात उसको पेश नज़र रखता था। मक्का के लोग, इनको अपनी ज़ुबानदानी पर बड़ा फ़ख्र था। रदीफ़ बंदी और काफ़िया पैमाई, इसका उरूज, जोबन और शबाब इनके कलाम में हमा वक्त मौजूद होता। सालाना इनका इंटरनेशनल मेला लगता, एक फ़ेस्टिवल होता ओकाज़ के मैदान में, जहाँ दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों से काफ़िले आते। उसमें ख़रीदो फ़रोख्त होती, उसमें तजारत होती, लेकिन सोसाइटी और स्टेट जिस चीज़ का बतौर ख़ास एहतमाम करती वो शेर व शायरी थी। कसीदा कहा जाता और फिर उसमें उनका उस्तादों का उस्ताद नाबगा ज़िब्यानी, उसका सुर्ख चरमी खैमा ओकाज़ के मैदान में लगता और हर कबीला अपने कौमी शायर को पेश करता और शायर फिर वहाँ पे कसीदा कहता, और जो कसीदा उस साल सबसे बेहतर होता उसको काबे की दीवार के साथ लटका दिया जाता, और वो इस अमर का ऐलान होता कि आइंदा साल आने वालों के लिए मयार ये है, इससे कम तर कोई चीज़ कबूल नहीं की जाएगी। 7 सस्पेंडेड पोइम्स, 7 मुअल्लक़ात इसी अदबी रिवायत की अहम तरीन कड़ी हैं। और इसी के बारे में हम सुनते हैं कि एक मरतबा नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 सस्पेंडेड पोइम्स उसी रौ में सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर, इसको भी आवेज़ा किया। और फिर जो उनका उस्ताद देखते देखते यहाँ पहुँचा तो एक दफ़ा देखा, दूसरी दफ़ा देखा और तीसरी दफ़ा देखा, और फिर वो वर्ता हैरत में गुम हो गया और ये कहने पे मजबूर हो गया, लैसा हाज़ा बिकलामिल बशर। इस माहौल में सूरह आराफ ये नाजिल हो रही है, और फिर इसमें जो अरब के और मुशरिकीन मक्का के इनके अकायद हैं, और इस जहाँ ये चीज़ ये भी बतौर ख़ास पेश नज़र रहे कि मक्का के लोग एक तो बराह रास्त डायलॉग करते थे, और वो इस मखमसे में भी थे कि क्या जो बात हम तक पहुँच रही है वो दुरुस्त भी है या नहीं, और उन तक तौहीद और तौहीद के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात के एक ऐसा आलिम व ख़बीर रब जो स्याह रात में स्याह पत्थर पर चलने वाली स्याह चूंटी के कदमों की आहट सुन सकता है, वो इस पर हैरान होते कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि वो तो बुतों को पूजते थे। और इसके साथ वो ख़ित्ते के जो मुख्तलिफ़ दीनी तबक़ात थे उनके साथ भी राब्ते में इस ज़िमन में आए कि आया वो जान सकें कि जो पैगाम हम तक पहुँच रहा है उसकी नौइयत क्या है। उनका एक वफ़द नदर बिन हारिस की क़यादत में मदीना के यहूद जो थे ये बहुत पढ़े लिखे थे, तो उनके पास भी गया और फिर उनसे कुछ टिप्स लेकर, कुछ मालूमात लेकर, 3 सवाल लेकर यहाँ पहुँचा कि जिसमें उन्होंने नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के बारे में पूछा, उस फ़र्द के बारे में पूछा जो दुनिया के आखिरी
جگہ تک گیا اور پھر اس نوجوانوں کے اس گروہ کے بارے میں پوچھا جو اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے اپنی بستی سے نکلے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام ان سوالوں کے جواب لے کر آئے اور سورہ کہف وہ نازل ہوئی۔ تو ناظرین، اس سارے ماحول میں بطور خاص ہم جو اور چیز دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا حضرت شاہ ولی اللہ نے علوم پنجگانہ میں بیان کیا کہ اپنی بات آگے پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے ان صورتوں میں جو پیرایا اختیار کیا اس کو ایک التذکیر بآلاء اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کر کے پھر اس کی طرف بندوں کو راغب کرنا، کہ اس نے تمہیں ایک متوازن جسم دیا ہے، اس نے تمہیں ایسی نعمتیں دی ہیں کہ اگر کوئی ایک چیز ان میں سے زائل ہو جائے تو تم اپنی ساری جمع پونجی خرچ کر کے بھی اس کو دنیا میں حاصل نہ کر سکو۔ اور دوسری التذکیر بایام اللہ، کہ وہ دن، وہ ایام، وہ موقع جس میں اللہ رب العزت کا غضب ان قوموں پر پڑا جو اپنے عہد میں بڑی سطوت، عروج اور تکبر اور طاقت کی حامل تھیں، اس نے کس طرح حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوم کو تباہ و برباد کیا، اور صرف حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے چند اصحاب اس موقع پر محفوظ رہے۔ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، یہ سارے عنوانات اور موضوعات ہمارے زیر بحث ہیں، اور 8ویں پارے اور اس میں سورہ اعراف، ان عنوانات اور موضوعات اور منتخب آیات پر بات کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارا پینل بہت وقی اور معتبر علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ انیس الرحمن۔ میں ان سب کو خوش آمدید کہتے ہوئے اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم مبارک الرحمن، بہت زیادہ رحم فرمانے والا، اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی الرحمن کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل دوسروں کے لیے رحم پیدا اس کے دل میں دوسروں کے لیے رحم پیدا فرما دیتا ہے۔ مفتی صاحب، 8واں پارہ ہے اور بالکل جو ابتدا ہو رہی ہے بہت اہم موضوع ہے۔ ہم بات سنتے ہیں، کرتے ہیں شرح صدر کی، کہ کسی کے لیے کسی بات کے لیے دل کا کشادہ ہو جانا اور کسی بات کے لیے دل کا تنگ ہو جانا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اہم آیت مبارکہ ہے جس کی جانب آپ نے ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے بندے بنائے ہیں، ایک ہیں شقی بدبخت، دوسرے ہیں سعید نیک بخت لوگ۔ جس بندے نے اپنے کردار اور اپنے عمل کو برائی سے ملوث کر لینا تھا، کفر و شرک کی آلودگی اور سیاہی اپنے پاک اور نور سے روشن باطن پر مل لینی تھی، اسے بدبخت اور شقی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ پہلے سے جانتا تھا، اس نے اپنے علم کے مطابق تقدیر میں لکھ دیا کہ یہ شقی ہے۔ جس بندے نے دنیا میں آ کر اپنی مرضی، اپنے اختیار، اپنی عقل و دانش اور پھر توفیق الہی سے نیکی کی سعادت پانی تھی اور انبیاء اکرام کے رستے پر چلنا تھا، اللہ اسے بھی پہلے سے جانتا ہے۔ اللہ نے اس کا نام سعید لوگوں کی لسٹ میں شامل کرا دیا۔ اس بات کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ فرماتا ہے یجعل صدرہ ضیقا، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی جس کے دل میں اسلام کی رغبت ہو، ایمان کا نور روشن ہو جائے، وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جس کا سینہ نور ایمان سے محروم ہو وہ بدبخت ہے، شقی ہے اور اللہ کی رحمت سے محروم ہونے والا ہے۔ یہ آیت مقدسہ
واضح طور پر یہ کہہ رہی ہے شرح صدر اس کو نصیب ہوتا ہے جس کا سینہ اسلام کے لیے روشن ہو جائے. سبحان اللہ. یعنی ہر صاحب ایمان کو کسی نہ کسی درجے میں شرح صدر حاصل ہے. شرح صدر کے بھی مراتب ہیں. ابتدائی درجہ یہ ہے کہ بندے کا سینہ اسلام کے لیے روشن ہو جائے. یہ شرح صدر کو ہم کامن سینس بھی کہہ سکتے ہیں. کامن سینس کہہ لیں آپ، بالکل ٹھیک ہے. آپ اسے یقین کہہ لیں، یقین کہہ لیں. آپ اسے اللہ رسول پر کامل ایمان کہہ لیں، یعنی اور طبیعت کا اس سمت میں راغب ہو جانا جو راغب سچی ہو جانا. اچھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے اس آیت کے نزول کے بعد عرض کی کہ اے تاجدار کائنات علیہ التحیۃ والثناء، آپ یہ فرمائیے کہ شرح صدر کی علامت اور نشانی کیا ہے، واہ سبحان ہم اللہ. کہہ سکیں کہ اسے شرح صدر حاصل ہے. صحابہ بھی خوب تھے، کیا سوال کرتے کیا عمدہ سوال، اور ان کے سوالات سے ہمارے لیے حقائق واضح ہوئے. جیسا کہ میں نے عرض کیا شرح صدر کے مراتب ہیں. ابتدائی مرتبہ کیا ہے؟ بندے کے دل میں نور ایمان آ جائے، وہ اسلام لے آئے. اب اس سے آگے کا درجہ شرح صدر کا جو کامل لوگوں کا ہے، یہ وہ سوال ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر یہ 3 نشانیاں ہوں اسے شرح صدر حاصل ہے. پہلی نشانی آپ نے فرمایا کہ اس کو آخرت کی طرف رغبت نصیب ہو جائے. اللہ اکبر. اور وہ آخرت پر ایمان رکھے اور اس کا جی چاہے کہ میں اپنی آخرت کی تیاری کروں. دوسری علامت دنیا میں اس کا دل نہ لگنا شروع ہو جائے. یعنی دنیا جمع کرنے کی جو انتہائی ہوس ہوتی ہے وہ ہوس اس کے سینے سے نکل جائے اور فکر آخرت دامنگیر ہے. فکر آخرت دامنگیر ہو. یعنی دنیا کی چاہت پر آخرت کی چاہت غالب آ جائے. یہ دوسری علامت ہے. اور تیسری علامت آپ نے فرمایا کہ وہ موت سے پہلے موت کے بعد کی تیاری شروع کر دے. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب یہ 3 علامتیں، اور اگر ہم ان 3 علامتوں پر غور کریں ڈاکٹر صاحب، جس کی شخصیت میں یہ 3 علامتیں ہوں کیا عمدہ شخصیت ہوگی. سبحان اللہ. کیا وہ کرپشن کے قریب آئے گا؟ سوال ہی پیدا. کیا وہ بدی، وہ دھاندلی، وہ فراڈ، وہ کسی انسان کو اذیت دینے یا وہ سوسائٹی کا ایسا فرد بننے جو سوسائٹی کے لیے بوجھ ہو؟ کبھی نہیں ہو سکتا. جس کی شخصیت میں یہ 3 اوصاف ہوں، یہ 3 اوصاف جس کی شخصیت میں آ جائیں وہ سب سے اعلیٰ، عمدہ، آئیڈیل اور بہترین مومن بن جائے گا. یہ شرح صدر کی علامت ہے. دوسری، حضرت امام غزالی رحمہ اللہ سے بھی شرح صدر کی 1-2 علامتیں میں جلدی سے بتا دیتا ہوں، یہ موضوع کمپلیٹ ہو جائے گا. ایک انہوں نے فرمایا کہ جس کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہو، واہ سبحان اللہ، اور اس کی زبان ان کے ذات پر درود و سلام پڑھنے میں تر ہو. کیا کہنے. اور تیسری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریک پر چلا دے، یعنی آپ کی سنت کو حرز جاں بنائے، آپ کی سنت کو پیش نظر رکھے اور آپ کے لائف سٹائل کے مطابق اپنا لائف سٹائل ڈھال لے. سمجھ لیجئے اسے شرح صدر حاصل ہو چکا ہے. سورہ اعراف یہ شروع ہو رہی ہے اور پھر اس کی آیت 8 اور 9. اعمال کے وزن کا مطلب کیا ہے؟ پس جن کے بھاری ہوئے ترازو تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید نے یہ سورہ اعراف میں بھی اور جگہوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا اعمال تولے جائیں گے. جن لوگوں کا نامہ اعمال نیکیوں کے حوالے سے پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب لوگ ہیں، اور جن حضرات کا نیکیوں کا پلڑا بھاری نہیں ہوگا بلکہ گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو یہ وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں جس بات کا حکم آ جائے اس کی تعویلات کی طرف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس بات پر ہمارا ایمان رکھنا ضروری ہے کہ ترازو لگے گا اور اعمال تولے جائیں گے.
اور یہاں ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں وہ کرتے تو گن گن کے ہیں، اور رب جب لے گا تو تول کے لے گا، کاؤنٹنگ نہیں ہوگی. ہاں. اور ہم نمازیں پڑھتے ہیں 5، اللہ نمازیں لے گا تول کے. روزے رکھتے ہیں مہینے کے، اللہ لے گا تول کے. حج عمرے کرتے ہیں گن کے، لے گا تول کے. قرآن پاک کے ختم کرتے ہیں ہم، وہ گن کے، اور رب لے گا تول کے. اس میں حکمت یہ لگتی ہے کہ اعمال کا وزن اسی کا ہوگا جو صاحب ایمان ہوگا، اور صاحب ایمان وہ ہوگا جس کا تعلق رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا کامل تعلق ہوگا. نبی کی نسبت کے بغیر کسی کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، نہ اس کا کوئی وزن ہوگا. لگتا یہ ہے اگر صرف اللہ گن کے لیتا تو وہ منافقین جو نمازیں پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جن کے منہ پر داڑیاں بھی تھیں اور اپنے آپ کو دیندار کہلاتے تھے، وہ بھی آخرت میں پیش ہو جاتے یہ ہماری نمازیں پوری ہیں. تو نمازوں کا وزن، تلاوت کا وزن، کسی چیز کا وزن یہ رسول اللہ علیہ السلام کی غلامی کے ساتھ مشروط ہوگا. سوائے آقا کی محبت اور ادب کے وزن ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. اور مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ محلے میں امت ہیں اور ان کی پنڈلیاں تھیں سوکھی سوکھی پتلی پتلی. ایک صحابی دیکھ کے مسکرانے لگے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ دیکھا ہے عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں کتنا پتلی پتلی ہیں، کلاس فیلو تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے، تو ایک دوسرے کے ساتھ اتنا محبت تو چلتی رہتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں اس کی پنڈلیوں کا وزن کتنا ہے؟ یعنی میرے آقا اپنے صحابی کے لیے اتنا سی بات کو بھی برداشت نہیں کرتے. سرکار نے فرمایا اگر ترازو کے ایک پلڑے میں احد پہاڑ رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں رکھی جائیں تو محمد عربی کریم کا فیصلہ ہے احد کا وزن کم ہوگا، عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کا وزن زیادہ ہوگا. سبحان اللہ. تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ نسبت کا وزن ہے، چونکہ وہ آقا کے صحابی ہیں، صحابیت کی وجہ سے پنڈلیوں کا وزن اتنا ہوگا. اچھا یہ جو اعمال ہیں، اعمال تولے جائیں گے تو اعمال کے لیے خوبصورت حدیث پاک میں آ چکا ہے، اچھے اعمال کو اچھی صورت دی جائے گی اور برے اعمال کو بری صورت. یعنی کوالٹی ہوگی، کوانٹٹی پہ نہیں جایا جائے گا. برے اعمال کو بری صورت، اچھے اعمال کو اچھی صورت. وہ اچھی صورت کے ساتھ تولا جائے گا تو ان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اور دوسرا ایک یہ بھی کہا ہے مفسرین نے کہ جن اعمال کو صحائف میں لکھا جاتا ہے ان صحیفوں کو تولا جائے گا. کچھ بھی ہوگا وزن ہوگا، لیکن اس وزن جس کا وزن بھاری ہوگا وہی کامیاب ہوگا. ہمیں قرآن مجید اس بات کی طرف راغب کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو چیک کرو، اعمال کو اخلاص اور ایمان کے ساتھ تمہارے ہاں نیکیاں کتنے پائی جاتی ہیں، اصل میں تیار کیا جا رہا ہے. کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اعمال بھی بتائے ہیں، ویسے تو نماز، روزہ، ہر چیز. اس حوالے سے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جب مومن کا نامہ اعمال تولا جائے گا تو سب سے وزنی چیز اس میں حسن اخلاق ہوگا. سبحان اللہ. حسن اخلاق کا وزن سب سے زیادہ ہوگا. اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ حسن اخلاق تمام چیزوں سے زیادہ وزنی ہوگا امت کو اس بات کی طرف راغب کر رہا ہے کہ تمہارا نیکیوں کے ساتھ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صرف یہیں تک محدود نہ رہ جانا، تمہارا اخلاق کا رویہ بھی اچھا ہو. اچھا حسن خلق کی بھی ایک تفسیر بیان کی گئی ہے کہ حسن خلق اس بات کا نام ہے بندہ اپنی زندگی یوں گزارے کہ اس سے خالق بھی خوش ہو، مخلوق بھی خوش ہو. اگر یہ صورتحال بندے میں پائی جاتی ہے تو بندہ انتہائی کامیاب ہے. مفتی صاحب خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، ابلیس کا یہ ڈائلاگ پہلے پارے میں بھی ہے اور اب یہاں پھر آ گیا، اور اس کے ساتھ جو دیگر آیات ہیں آیت 11 سے 18 تک، ابلیس کی سرکشی، اس کا عبرتناک انجام اور پھر اس کا تکبر وغیرہ. اس میں سے ہمارے لیے ایک تو ہم سمپل بیان کرتے ہیں لیکن اصل چیز تو ہے اس سے نتیجہ اخذ کر کے امت کے لیے، قوم کے لیے کوئی بہتر راستہ ان کو عطا کرنا. ڈاکٹر صاحب یہ آیات بہت سبق آموز ہیں. ایک ایسا شخص جس نے لاکھوں سال عبادت کی اور اس نے زمین کے ایک ایک چپے پر سجدہ کیا، اس کا اتنا مقام اور مرتبہ تھا کہ وہ معلم الملکوت بن گیا، ملائکہ کا استاذ. سبحان. رب العزت کا حکم تھا اسجدوا لآدم، جناب آدم کو سجدہ کرو. تو فسجدوا الا ابلیس، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا مگر ابلیس اکڑ گیا. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اس سے سوال ہوا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے اپنے دفاع میں ایک دلیل پیش کی جو انتہائی تکبر، رعونت کی بات تھی.
اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میرا مٹیریل بہتر ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ وہ سوچ ہے جہاں سے بندے کی بربادی کا آغاز ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا شروع کر دے۔ کیسے بہتر ہو؟ کہا جی خلقتنی من نار، اے مولا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ کی سرشت میں بلندی کی طرف ارتفاع کرنا ہے اور مٹی کی سرشت میں پستی کی طرف جانا ہے، بچھنا ہے، میں ان سے بہتر ہوں۔ حالانکہ فضیلت کا دار و مدار اوپر یا نیچے ہونا نہیں ہوتا، اس ظاہری اٹھاؤ اور بہاؤ پہ بلند ہونا یا پست ہونا نہیں ہوتا۔ فضیلت کا دار و مدار نعمتوں کی کثرت یا قلت نہیں ہوتی، فضیلت کا دار و مدار اللہ کی عطا ہو۔ جسے اللہ فضیلت دے وہ فضیلت والا ہے، جسے اللہ فضیلت نہ دے وہ فضیلت والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام یا اولیاء کرام اکثریت وہ تھے جو ظاہری طور پر فقر و فاقہ کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، لیکن ان کی فضیلت ان تمام مالداروں پر تھی جن کے پاس دنیا بڑی کثرت کے ساتھ موجود تھی۔ تو ظاہری نعمتوں کی کثرت فضیلت کی بنیاد نہیں ہے، فضیلت کی بنیاد اللہ کی رضا اور اللہ کی عطا ہے، جس سے اللہ فضیلت دے وہ فضیلت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دوسرا سبق ہے یہاں پر کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پست سمجھا، خود کو صاحب فضیلت سمجھا۔ اللہ رب العزت نے ابلیس کے اس تکبر کو دیکھا کہ یہ متکبر بھی ہے، یہ خود پسند بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کے حکم کا سرکش اور نافرمان بھی ہے۔ اب یہ تین بڑے گناہ جمع ہو گئے، اللہ کے حکم کی عدولی، تکبر اور پھر خود پسندی۔ جب یہ تینوں جمع ہوئیں، یہ بالعموم یہ خود پسندی وغیرہ کو تو ہم اس کھاتے میں کسی کھاتے میں لاتے نہیں ہیں، حالانکہ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ آدمی نے 70 برس عبادت کی ہو، ادنا سی سر خود پسندی اسے گرانے کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال کو چٹ کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا فَاهْبِطْ مِنْهَا، تو جنت سے نکل جا، فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، تیرے جیسے متکبر کو، غرور کرنے والے کو زیب نہیں ہے کہ وہ جنت میں رہ سکے۔ یہ سبق ہے کہ جنت میں کوئی متکبر، کوئی مغرور، کوئی خود پسند، کسی کی جس کی گردن میں سریا ہے، دوسروں کو حقیر جاننے والا، شیطان کو کیا تیرے جیسا متکبر کے لیے جگہ بنی نہیں ہے، تو یہاں سے دفع ہو جا، یہاں سے نکل جا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے، تو ذلیل لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اب ابلیس وہاں سے نکال دیا گیا اور ابلیس کو بتا دیا گیا کہ تو ذلیل لوگوں میں شامل ہو گیا، یعنی تو ذلیل ہے اور قیامت تک تیری ذلت کا بیان ہوتا رہے گا۔ اب دیکھیں انسان بھی ہیں تو شیطان پر لعنت بھیجتے ہیں، شیطان سے اپنا تعلق اور علاقے کی نفی کرتے ہیں۔ تو ان آیات میں بنیادی طور پر ایک شخص کی پستی اور اس کی بربادی کی جو وجوہات ذکر ہوئیں، اس کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ ڈاکٹر صاحب اس سے واضح بات اور کیا ہو سکتی ہے سمجھانے کے لیے؟ اور جس کو یہ تکبر وغیرہ فیل ہوتا ہو نا، کبھی اچھے لباس پہن کے، اچھی گاڑی میں بیٹھ کے، بڑے گھر ملنے کے بعد، دولت کی کثرت کے بعد اب اسے باقی لوگ چونٹیوں کی طرح فیل ہوتے ہوں، اسے تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جانا چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے کہ جو کل اس سے بھی زیادہ امیر، دولت مند اور بڑے بڑے ٹھاٹ پاٹ اور شان و شوکت والے لوگ تھے، آج ان کا کیا حال ہے۔
میں مفتی صاحب اس کے بعد کھا گئی ہے. اس کے بعد جو ہمارا موضوع ہے جی وہ بھی بغض اور کینہ، میں چاہوں گا اسی سے اس کو انٹرلنک کریں. اور مفتی اقبال چشتی صاحب اس والی آیت پر بھی اگر آپ کومنٹ کرنا چاہیں، لیکن ابھی یہاں بریک ہے، اور بریک سے جب میں واپس آؤں گا تو آپ دونوں شخصیات سے اس پر مزید روشنی اور رہنمائی حاصل کروں گا، اس لیے کہ یہ ہمارے وہ معاشرتی عیب ہیں جن پر بالعموم ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں لیکن سمجھ ہمیں نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم اس میں مبتلا ہیں. ناظرین، آج ہم 8ویں پارے کے مضامین اور اس کی منتخب آیات اس سے اکتساب فیض کر رہے ہیں. یہاں وقت ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا یہ پرنور سلسلہ اسی طرح آگے بڑھے گا. نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ناظرین، آج 10 رمضان المبارک ہے. ملکۃ العرب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال ہے. ان کے اس خاص دن کی مناسبت سے اگرچہ ہماری سحری کی ساری ٹرانسمیشن انہی کی بارگاہ میں پیش ہوئی، لیکن ناسپاسی سی محسوس ہوتی ہے کہ ہم اپنے پروگرام نور قرآن میں بھی ان کی خدمت میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش نہ کریں، اس لیے کہ وہ عظیم المرتبت ہستی جو بظاہر 25 سال تک نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جن کی رفاقت تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے آخری لمحوں تک جس ہستی کی احسانات اور جس کی رفاقت کو ہمیشہ یاد رکھا، وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ہم ان کی بارگاہ میں اپنی بسد عجز و نیاز عقیدتیں اور محبتیں پیش کرتے ہیں. اور آج کا دن جب ان کا دم واپسی ہوا تو روایت یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو سیدہ ان کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی، لیکن آج جسم میں نکاحت تھی اور استقبال کے لیے آگے نہ بڑھ سکیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دست ناز کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور پھر گھر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. امت پر، انسانیت پر ابد الاباد ان کے احسانات کا ہمیشہ بوجھ رہے گا، اور انسانیت اور مسلمان ہمیشہ اپنا سر نیاز ان کے آگے خم کیے رکھیں گے. اور دوسری بات جو میں کل مجھے امریکہ سے فون آیا، ورجینیا اسٹیٹ سے، انہوں نے کہا کہ جس وقت آپ یہاں نور قرآن کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہاں پر افطار کا وقت ہوتا ہے، اور ہم افطار کے لیے جب اپنی نشستیں جماتے ہیں تو نور قرآن کو اس وقت ہم افطار ٹرانسمیشن کے طور پر دیکھتے ہیں. تو میں نے یہ بھی لازم جانا کہ ہم ان لوگوں کو بھی ٹرانسمیشن میں شامل کرتے ہوئے خوش آمدید کہیں. مفتی صاحب، آپ کے وہ بطور خاص مدعا ہیں. یہ آج کا موضوع. اگلا جو آیت ہے، آیت 40 سے 46 تک، اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام، ان کا تعارف اور قوم نوح کا عبرتناک انجام، اور اس سے قبل جو بغض اور کینہ کی مذمت، اور اس سلسلے میں جو مسلمانوں کے باہمی تعلقات پر اس کا اثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عنوانات کافی سارے ہو گئے ہیں، تو میں بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی پاک بارگاہ میں صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خدیجۃ الکبریٰ کی محبت کو میری روزی بنا دیا ہے. اللہ اکبر. حدیث کے لفظ ہیں رزق تو حبہا، سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ، بطور رزق ان کی محبت مجھے عطا کی گئی سبحان ہے. اللہ. تو یہ سیدہ خدیجہ پاک کی بارگاہ میں سلام ہو گیا. شیطان کے حوالے سے ایک بات ہو رہی تھی، تو وہاں پر میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. شیطان نے جناب آدم علیہ السلام کے وجود میں ان کا خاک سے بننا دیکھا، ان میں شان نبوت نہ دیکھی. تو جو لوگ اس مغالطے میں ہوتے ہیں کہ وہ نبی کی بشریت دیکھتے ہیں اور شان نبوت نہیں دیکھتے، ان کا حشر پھر شیطان والا ہی ہوتا شیطان والا. ہے. اس لیے نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہو یا کسی بھی نبی کی ذات ہو، ان کی نبوت اور رسالت دیکھ کر ان کے حوالے سے بات کرنی چاہیے. اور جو آیاتیں آپ نے بتائی ہیں بغض اور کینے کے حوالے سے، یہ اہل جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور بڑی سیدھی سی بات ہے، جتنے جنتی ہوں گے ان میں کینہ نام کی کوئی شے نہیں ہوگی. اور اس میں یہ بطور خاص یہ جو پیرایا ہے یہ بڑا مختلف ہے، اور ہم نکال لیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں کینہ ہے. ہاں جی، جنت میں داخل ہونے سے پہلے
ان کے سینے کو ہر قسم کے کینے سے پاک کر کے پھر جنت میں لے جایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کینے والے لوگوں کا جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جنت بھی نصیب ہو جائے اور سینے میں کینہ بھی رہے۔ اور اس حوالے سے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ذیشان عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ نے اپنے خادم خاص حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا، اے انس، اگر تم سے ہو سکے تو صبح و شام اس حال میں کیا کرو کہ تمہارے سینے میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو، کسی کے لیے میل نہ ہو۔ اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ میری سنت ہے، سبحان اللہ، مجھ محمد عربی کریم کا دل سب کے لیے صاف ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک ہے جنت میں ہونا، ایک ہے جنت میں آقا کے ساتھ ہونا۔ اور اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا دل صاف ہوگا ہر کسی کے لیے وہ جنت میں مجھ محمد عربی کریم کے ساتھ ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اقدس کس قدر پر نور اور صاف تھا، اپنے تو اپنے پتھر مارنے والوں کو بھی میرے آقا دعائیں عطا فرماتے سبحان اللہ۔ تھے۔ اس لیے نبی پاک کے نوکروں کو اپنا دل صاف رکھنا چاہیے۔ اور اس میں دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ جو تعلیمات میرے آقا کی ہیں کسی اور مذہب میں نہیں ہیں۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنا دیا۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ ایک دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو کچھ کہ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام اہل ایمان کو ایک جسم کی طرح قرار دیا ہے کہ ایک جسم کے ایک حصے کو کسی حصے کو تکلیف ہو پورا جسم بے چین ہوتا ہے۔ تو جب ہم ایک جسم کی طرح ہیں، ایک کچھ ہیں، اور مومن مومن کا بھائی ہے، تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے کینہ اور بغض نہیں رکھنا چاہیے، اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے وعیدیں اور کچھ بھی نہ ہو، سرکار کا یہ فرمانا کہ جس کا دل صاف ہوگا وہ جنت میں مجھ محمد عربی کے ساتھ ہوگا، ایک مومن کے لیے اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو میں کینے کے حوالے سے، اور کینہ ہے کیا؟ کینہ یہ ہے کہ آپ کسی کو اچھا نہ سمجھیں اور پھر دل ہی دل میں اس سے کڑتے رہیں ساری زندگی۔ اچھا، یہ بذات خود ایک عذاب ہے کہ آپ ہر وقت جلن میں ہی گزاریں، اور اس کو نقصان تو بعد میں ہے، سب سے پہلے تو آپ اپنی توانائی ضائع کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو جلنے کا نقصان ہے یہ اس کو ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو جلنے والے کو ہی ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ جہنم میں جلنے سے پہلے تو ساری زندگی جلنے میں گزار دے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان کو مزید کسی حرارت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ کینے کی جلن ہی ان کے لیے اتنا کافی ہے، اسی حرارت سے وہ باہر نہیں آتے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جب جنت میں کینے والوں کی جگہ نہیں تو جنت میں جانے کا شوق ہو تو سینے میں کینہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ واہ۔ قال الملأ من قومہ، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، اے نوح، ہم دیکھتے ہیں تمہیں کھلی گمراہی میں۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے قوم کو توحید کی دعوت دی اور انہیں کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو جو اس قوم کے سردار تھے انہوں نے کہا کہ اے نوح، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ تو کھلم کھلا گمراہی میں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ جن لوگوں کو مال کا گھمنڈ ہوتا ہے اور معاشرے میں عزت کا گھمنڈ ہوتا ہے، یہ ان کا پرانا رویہ ہے کہ دین کی طرف بلانے والوں کو یہ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ ان کو اتنا بھی حیا نہیں آتی کہ سامنے جو بات کرنے والی شخصیت ہے وہ اللہ کے نبی کی ہے۔ تو دین کی طرف بلانے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا یہ بذات خود بدبختگی کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی کو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو گمراہی میں دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا حوصلہ دیکھیں، وہ فرماتے ہیں، یا قوم، اے میری قوم، لیسا بی دلالہ، میرا تو گمراہی سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ نبوت اور گمراہی ایک جگہ پہ اکٹھے ہی نہیں ہو سکتے۔ میں تو اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اور تم ہو کہ بجائے اس پیغام کو ماننے کے تمہیں یہ عجیب لگ رہا ہے۔ اگر تم اس پیغام کو نہ مانا تم نے، اور تم نے اللہ کے عذاب سے تم نہ ڈرے، تو عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ نوح علیہ السلام 950 سال کا عرصہ ان کو سمجھاتے رہے اور قوم اپنی ضد پر اڑی رہی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان پر عذاب آیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق یہ ملتا ہے کہ انبیاء کی نافرمانی جس نے کی ہے تباہی اس کا مقدر بنی ہے۔ قرآن مجید پچھلی امتوں کے نبیوں کے واقعات اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ امت مسلمہ نصیحت حاصل کرے۔
نبیوں کی نافرمانی سوائے تباہی کے کچھ نہیں دیتی، اور نبیوں کی فرما برداری سے اللہ دونوں جہاں کی عزتیں دیتا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو جناب نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور اس میں 40 مرد اور 40 عورتیں سوار ہوئیں، اور نسل اس میں سے صرف جناب نوح کی چلی، اس لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور کفار کی طرف پہلے تشریف لانے والے رسول بھی آپ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو اس کشتی میں بیٹھے گا وہی بچے گا، اور جو کشتی میں نہیں بیٹھے گا وہ نہیں بچے گا۔ تو حتیٰ کہ بیٹا بھی منکر ہوا تو وہ بھی نہ بچ سکا۔ یہاں پر میں یہ گزارش کروں گا، اس کشتی کے ذکر سے ہمیں رسول اللہ علیہ السلام کی بتائی ہوئی کشتی بھی یاد رکھنی چاہیے۔ جو جناب نوح کی کشتی میں بیٹھنے سے انکاری ہوئے ان کا بیڑا غرق ہوا، اور میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میری اہل بیت تمہارے لیے کشتی نوح کی طرح ہے، بچے گا وہی جو اس کشتی پہ سوار ہوگا۔ اور یہاں یہ بھی عرض کروں گا، وہ کشتی پھٹوں کی کشتی تھی، صرف اس میں مثال دی گئی ہے، یہ کشتی ایک جیسی نہیں ہے، اور یہ اہل بیت نبوت کی کشتی جو اس کشتی میں سوار ہوئے وہ بچے، اور اب بھی وہی بچیں گے جو محمد عربی کریم کی بتائی ہوئی کشتی اہل بیت کے ساتھ محبت کا اپنا تعلق استوار کریں گے۔ اور اس سے ایک یہ سبق بھی ملتا ہے کہ دین کے داعیوں کو گھٹیا نگاہ سے دیکھنا یہ ہمیشہ سے بے ایمانوں کا اور بدبختوں کا طریقہ چلا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی کہتے تھے کفار، اللہ نے اگر نبی بنا کے بھیجنا تھا تو اس کو بناتا جس کی جائیداد ہوتی، جس کی زمینیں ہوتی۔ حالانکہ رسالت اور نبوت اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ یہ عرض کروں گا، ہمیں تباہی سے بچنے اور بربادی سے بچنے کے لیے ایک ہی ذریعہ اور ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے اللہ کے آخری نبی کی اتباع و اطاعت۔ نبیوں کے احکامات سے منہ موڑنا بندے کو تباہ کرتا ہے، اور نبیوں کی طرف متوجہ ہو کر ان کی اطاعت کرنا بندے کو آباد کرتا ہے۔ اور ویسے میرا اپنا جی چاہ رہا ہے اگر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس بات کو سامنے رکھ لیا جائے تو نجات کے لیے کافی ہے کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ حکم۔ بہت شکریہ میں اپنے اسکالرز کا کہ انہوں نے بڑی جرأت اور بڑے عمدہ اسلوب کے ساتھ آج کے موضوعات جو کہ مختلف نوعیت کے تھے آپ کے سامنے رکھے، اور ہمارے لیے اس میں روشنی اور رہنمائی کے بہت سے پہلو ہیں۔ اور رمضان المبارک میں جب ہم قرآن کے ساتھ اپنا تمسک اس کو مضبوط کرتے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں اس کے نور کو انڈھیلیں، اور پھر اس کی روشنی میں اپنی زندگی کے سفر کو اور زیادہ بہتر، آسان اور فائدہ مند بنائیں۔ اور مفتی صاحب نے آج آراف اس کے تذکرے میں جس فصاحت اور بلاغت اور صراحت کے ساتھ اس امر کا ذکر کیا ہے کہ والدین کی ناراضگی انسان اگر درجہ شہادت بھی حاصل کر لے تو پھر بھی ان کی رضامندی جنت میں جانے کے لیے لازمی ہے۔ تو وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں اور والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک زندہ ہے تو ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اپنے اسکالرز کا بہت شکریہ۔ اور آج کا وظیفہ قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اگر کسی شخص کو سانس کا مسئلہ ہو اور اس کا دل کمزور یا مجمع میں لوگوں کے سامنے جانے سے گھبراتا ہو تو وہ سورہ طٰہٰ کی یہ آیت 25 تا 28 21 مرتبہ پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لے، انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ انیس الرحمن۔ اے رب کائنات سن فریاد میری، بن جائے میری بات، بن جائے میری بات، سن فریاد میری، اے رب کائنات سن فریاد میری۔ دکھ درد کے ماروں کا
سہارا مشکل ہوئے حالات سن فریاد میری مشکل ہوئے حالات سن فریاد میری تو مالک مختار ہے تو رحیم تو کریم تو مالک مختار ہے تو رحیم تو کریم تیری ہے کائنات سن فریاد میری تیری ہے کائنات سن فریاد میری بن جائے میری بات بن جائے میری بات سن فریاد میری اے رب کائنات سن فریاد